बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मवासलात इसरार तख्लीक़ी फ़ोरम तहक़ीक़ी और तफ़हीमी नशिस्त के साथ हम ऑनलाइन नशिस्त हम सब आपकी खिदमत में आज प्रोग्राम होता है। ज़ेगम ज़मान साहब लेक्चर देते हैं और आज के लेक्चर का मौजू है पसमानदगी, पस मंज़र और पेश मंज़र। अच्छा, अब इसमें ये वजाहत तो जब हम लेक्चर सुनेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा, ये सारा तो हम इसकी तफसील तो हमें इस लेक्चर के बाद ही पता चलेगी कि ये जो पसमानदगी है, माशी पसमानदगी है, जहनी पसमानदगी है, माशरती पसमानदगी है, मजहबी पसमानदगी, क्या पसमानदगी की नौयत है क्या, उसी फिर जब ये हम सुनेंगे ज़ेगम साहब की गुफ्तगू तब हमें अंदाज़ा होगा। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ ज़ेगम ज़मान साहब से कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी शुक्रिया अंजिला हमेश, एंड शुक्रिया आप सब ख़वातीन और हज़रात की आमद का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इल्म की खातर, इल्म की शम्मा रोशन करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और हम सब इस हवाले से ज़ेब अस्कार साहब और उनकी टीम के हमेशा ममनून रहते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला बिला तातुल बिला नागा ये जारी है, जो कि तकरीबन 2 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए। जब से कोविड का आगाज़ हुआ था उस वक्त से ये शुरू हुआ था। और आज ही मैं कुछ गौर कर रहा था इसके बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो तकरीबन 70 से ज़्यादा मौज़ूआत मैंने जुम्मे की जो नशिस्तें उनमें कवर की हैं, तो 70 के करीब मौज़ूआत कवर की हैं, जिसमें अदबी नशिस्तें थीं, ज़्यादातर उर्दू अदब पे और सराइकी अदब पर, पंजाबी अदब पर, तारीख़ पर और खुशबूयात पर, पत्थरों पर, और ये मुझे याद है कि मिथोलॉजी और बहुत सी चीज़ों पे हमने, यानी तकरीबन जैसे मैंने कहा कि 70 से ज़ायद मौज़ूआत हमने इन जुमे की नशिस्तों में यानी कवर किए हैं। और ये सब इस लिहाज से मरहून मिन्नत है जनाब आपकी जो मजमूई काविशें हैं और जिनको ज़ेब अस्कार साहब ने रहनुमाई की है उनकी। और ये इस लिहाज से बड़ी बाबरकत चीज़ है कि कहा जाता है कि अगर किसी भी मुआशरे में चंद लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हों और उनके नज़दीक ये मुतहक्किक हो कि वो दुरुस्त काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे पूरी सोसाइटी वो काम, पूरा समाज वो काम सर अंजाम दे रहा है। ये किस्म का फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया वो फ़र्ज़ होता है जो चंद लोग अदा कर दें तो पूरे समाज की तरफ से अदा हो जाता है। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो अदबी हवाले से, इल्मी हवाले से ये ऐसा ही एक सिलसिला है। और मैं समझता हूँ कि बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस अहद में ये काम इस तवातुर और तसलसल के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तमन्ना और इस आरजू और इस दुआ के साथ कि हम इल्म के चश्मों से वाबस्ता रहें, एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत के रिश्तों में बंधे रहें, और हमारा ये सफ़र जो तरक्की का है, जो पसमानदगी दूर करने का है, और वो सफ़र जो हमें एक तरक्की की शाहराहों पर ले जाए और हमें बातनी तौर पर और ज़ाहरी तौर पर रोशन कर दे, तो ये एक जारी रहे, अल्लाह करे, और हम सब इससे फ़ायदा उठाते रहें, हज़ उठाते रहें। और इसी हवाले से आज का मौजू है पसमानदगी, पसमंज़र। तो जैसे कि महफिल इंजिला ने जिक्र तो किया कि पसमानदगी से क्या मुराद है और पसमानदगी कौन सी है, जो हम तकरीबन हर किस्म की पसमानदगी पे बात करेंगे। वो ज़हनी अफलास की पसमानदगी हो, या वक्त की हो, या इक्तसादी या ज़रई पसमानदगी हो, रिश्तों की पसमानदगी हो, कौमियतों और कबाइलों की हो, ताजर और माशियत और सनतकार की हो, इजादात और इजाज़ात की हो, इल्म और इतलाआत की हो, या सियासी पसमानदगी हो, मजहबी पसमानदगी हो, और या जंग, ज़लज़ले, तूफ़ान, कहत और जो आफात समावी व अर्जी वकू होती हैं उनके हवाले से होने वाली पसमानदगी हो, और या फिर वो पसमानदगी हो जिसको इंसान खुद तरक्की के नाम पर
تخلیق کرتا جا رہا ہے، اور جیسے افراط زر ہے اور جیسے اور بہت سے موضوعات ہم کو، اس کے علاوہ جو وہ غیر فطری رجحانات جو کہ قوموں میں جنم لے رہے ہیں وہ بھی ایک پسماندگی ہے، تو اس پہ بھی ہم کچھ عرض کریں گے۔ تو جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ پسماندگی اصل میں پیچھے رہ جانے کے عمل کو کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص ترقی کی راہ پہ پیچھے رہ جائے، کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی ملک، کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ پسماندہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، پیچھے رہنے سے مراد یہ ہے کہ کس سے پیچھے رہ جائیں؟ کیا اپنے ہی ملک کے کچھ حصوں سے پیچھے رہ جائیں، یا اپنے خطے کے کچھ علاقوں سے پیچھے رہ جائیں، یا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے رہ جائیں؟ تو یہ بھی نسبتی پسماندگیاں ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا ایک گیزٹ ہے، اس گیزٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقے پاکستان کے بیکورڈ ایریاز ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور کیمل پور اور فاٹا اور اس قسم کے بہت سے علاقے ہیں جن کو سرکاری طور پر آفیشیلی گیزٹ میں ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ بیکورڈ ایریاز ہیں۔ اچھا، تو یہ کیوں بیکورڈ ہیں اور ان کو بیکورڈ رکھنے کا ذمہ دار کون ہے، اور ہم کیسے ان تمام علاقوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ تو کم از کم دوسرے ملکوں سے تقابل کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک کے جو ترقی یافتہ خطے ہیں، علاقے ہیں، ان سے ان کو ان کے تقابل کو دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہاں سے ترقی کی راہ پر وابستہ نہیں کیا گیا اور کیوں یہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ بھی ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ ذہنی پسماندگی کی۔ ذہنی پسماندگی میں بہت سی عوامل ہیں، جیسے کہ کسی کا عقل میں پیچھے ہونا، کسی کا عمل میں پیچھے ہونا، کسی کی مختلف، جیسے آئی کیو جسے کہتے ہیں، آئی کیو میں، ای کیو میں، ایس کیو میں اور پی کیو میں۔ تو یہ اس پہ شاید ہم نے پہلے بھی ایک دو نشستیں کی تھی کہ آئی کیو کیا ہے، ای کیو کیا ہے اور ایس کیو کیا ہے اور پی کیو کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آئی کیو ہے کہ کسی شخص کی یا کسی فرد کی یا کسی گروہ کی یا کسی علاقے کے لوگوں کی مجموعی طور پر عقل کیا کم ہو سکتی ہے، کیا ہوتی ہے کم، یا استعمال نہیں کی گئی، یا وہ پیچھے کیوں رہ گئی۔ اور آئی کیو ڈیفیشنٹ کیوں کو ہوتا ہے؟ کیونکہ عقل کی پیمائش کا جو طریقہ سائنس والوں نے وضع کیا ہے، گو کہ وہ 100% درست نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چند رہنمائی کے جیسے گائیڈ لائن کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے، تو آئی کیو جو ہے انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، اور اسی طرح اسپرچل کوشنٹ ہے، اور اسی طرح فزیکل کوشنٹ ہے، اسی طرح مٹیریل یعنی اقتصادی جس کو کہتے ہیں اکنومیکل کوشنٹ ہے، کہ ان میں جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ پسماندگی کے وہ ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ اچھا جناب، تو ترقی کا بھی ہم ڈیفائن کریں گے۔ کیا ترقی اس چیز کا نام ہے جو کہ آج کل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے قدریں کچلی جا رہی ہیں اور مشینیں انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے تابی بڑھ رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، اضطراب، انتشار، احتجاج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جو پہلے کسی حد تک غربت ہونے کے باوجود کچھ مطمئن اور مسرور تھے، اور آج کے حوالے سے آج کی ترقی نے ان کے چہروں سے وہ مسکراہٹ چھین لی ہے، اور آج کی ترقی کی وجہ سے لوگوں کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں۔ جو پہلے وہ بڑی مسحور کن نیند کے مزے لیتے تھے، وہ نیندیں ختم ہو گئیں۔ اب نیندوں میں بےتابی ہے، نیندیں بچاٹ ہو گئیں، نیندیں روٹھ گئیں انسان سے، اور لوگ گولیاں کھا کر اس طرف جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کہ اقتصادی طور پر وہ خوشحال لوگ ہوں، لیکن جیسے امور میں وہ وابستہ ہیں، جیسے جن امور سے وابستہ ہیں، جن مشاغل میں مصروف ہیں، ان کی وجہ سے
کچھ ایسے عوامل رونما ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ ان کو نیند نہیں آتی، اور یا ایریٹک ہے، یا وہ ان کے جو اوقات کار ہیں وہ ایریٹک ہو گئے ہیں، اوپر نیچے ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ادویات پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹرز کو اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو کہ وہ پرماننٹ سورس آف انکم بن چکے ہیں۔ تو جیسے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں پوری دنیا میں، شاید کروڑوں ہیں، جو کہ ادویات پہ جی رہے ہیں، اس عمر کے باوجود کہ اقتصادی طور پہ وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن تو یہ بھی ایک پسماندگی ہے کہ اگر آپ کی کوئی متاع لٹ جائے، آپ کا کوئی قرار ختم ہو جائے، اور آپ کا کوئی سکون برباد ہو جائے، اور آپ کے پاس دولت بھی ہو، آپ کے پاس اولاد بھی ہے، آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آپ ان ساری چیزوں کے باوجود ایک لحاظ سے پسماندہ ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ قرار، وہ سکون، وہ دلی اطمینان حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے، تو اس لیے وہ بھی پسماندگی ہی کہلائے گی۔ تو ضروری نہیں کہ پسماندگی صرف پیسے کی کمی ہو، یا آپ کے پاس جدید ترین لیپ ٹاپ اور جدید ترین موبائل اور جدید ترین گیجٹس ہیں نہیں ہیں، یا آپ جہازوں پہ سفر نہیں کر رہے، یا آپ دنیا کے ملکوں میں نہیں جا رہے، تو اس وجہ سے آپ پسماندہ ہیں۔ وہ ایک الگ وجہ ہے، لیکن وہ بھی ایک ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز ماننے والی ہے کہ ذہنی طور پر کیا ہم اپنے جسم کو وہ اطمینان دینے میں کامیاب ہیں؟ کیا ہم ان مفلحون لوگوں میں شامل ہیں جس کا اشارہ الہامی کتابوں میں کیا گیا کہ مفلحون کیا ہیں، اور ان کو غم نہیں ہے، ان کو حزن نہیں ہے، اور ان کو اضطراب کی کیفیت نہیں ہے؟ گو کہ وہ کچھ یعنی ایسے لمحے آتے ہیں کہ بے قراری ہو سکتی ہے، اضطراب ہو سکتا ہے، لیکن ایک جو مجموعی صورتحال ہے جسم کے اور یا ذہن کی، وہ انتشار میں نہیں ہے، مجموعی طور پہ احتجاج میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ پسماندہ ہیں کہ آپ کے وہ اس طرح انتشار آپ کو اس کیفیت جو آپ پہ طاری ہے وہ آپ کو بہت سے بیماریوں کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے۔ اس لیے اس کو دیکھیں گے کہ ذہنی پسماندگی کے وجوہات کیا ہیں۔ تو ذہنی پسماندگی کی وجوہات تو بہت آسانی سے کہی جا سکتی ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہیو ناٹس اور ہیوز میں، کہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل بالکل نہیں ہیں لیکن وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ روزانہ جو کہتے ہیں اینڈز میٹ کرنا، کہ روزانہ کی جو ضروریات ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں کھانے پینے کی، رہنے کی، رہائش کی، وہ پوری ہو سکیں، تو وہ اگر نہیں ہوتی ہیں تو پیچھے ذہنی طور پر وہ رہ جاتے ہیں، پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا اور جب سے ٹیلی ویژن اور مواصلات کا نظام ہر شخص کے دسترس میں ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، کس طرح ترقی کر رہے ہیں، کس طرح پیسہ بنا رہے ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ میں کیوں پیچھے ہوں، میرے میں کیا کمی ہے، اور اس طرح وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں اگر ان کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، یا یہ کہ ان کی اپنی ایس کیو اور ای کیو لیول اسٹرانگ نہ ہو۔ تو اسی لیے ای کیو لیول کا ہونا، یعنی آپ کے جذبات کا آپ کے اوپر کنٹرول آپ کا ہونا، جذبات کے اوپر، اس طرح کے جذبات آپ کو ڈوبنے نہ دیں، آپ کو ڈپریس نہ ہونے دیں، اور آپ کو منفیت کی طرف نہ لے جائیں، قنوطیت کی طرف نہ لے جائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یعنی غربت میں بھی انسان اپنے استقلال پہ قائم رہ سکتا ہے، اور اس میں بہت سی روحانی مدد بھی اس کو حاصل ہو تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ای کیو کے ساتھ ساتھ یہ ویسٹ نے یا ماڈرن سائنس نے اس کو ڈسکرائب کر کے، ریکگنائز کر کے بالکل فائنلائز کیا ہے کہ ایس کیو کی انسان کو شدید ضرورت ہے، یعنی روحانیت انسان کے اندر ضرور ہونی چاہیے، وہ اس کو ایسے حادثات سے، ایسے ڈپریشن سے، ایسے منفی جذبوں سے، منفی خیالات سے ڈوبنے سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ذہنی پسماندگی
ذہنی پسماندگی اسی طریقے ہو سکتی ہے، بہت شور ہے جی، بہت جگہ پر دیکھ لیجیے گا جی جناب۔ تو اس طرح ذہنی پسماندگی کے بہت سے مظاہر ہیں، بہت سے شاخسانے ہیں، بہت سے طریقے ہیں کہ اس طرح یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، کس طرح یہ مینیفیسٹ ہوتی ہے، کس طرح یہ نمودار ہوتی ہے، کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہیو نوٹس میں تو بنیادی طور پہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب آپ کی کلاس کے لوگ، آپ کے خاندان کے دوسرے لوگ آگے چلے جاتے ہیں مادی طور پر، اور ان کے بچے اچھی جگہوں پہ نوکری کرتے ہیں یا اچھا کاروبار کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اچھی گاڑیاں، تو اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ حالانکہ ایک ہی مرکز سے، ایک ہی گھر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے چلے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے تو یہ پسماندگی تو قابل فہم ہے کیسی۔ تو دوسرے جو ایسے پسماندگی جو کہ جیسے میں نے عرض کی کہ جن لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود چیزیں ان میں ان کے ہاں اور قسم کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، مثال کے طور پہ ذہنی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور اس قسم کی بیماریاں، نیند نہیں آتی ہے، اور پھر رشتوں پر یعنی محبت کی رشتے قائم نہیں ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں یا بچے ساتھ نہیں ہیں اور اسی فریکوینسی پہ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے، اور یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں، اس قسم کی چیزیں، تو یہ چیزیں بھی ایک پسماندگی کے مظاہر ہیں جو ہمیں پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ تو اصل میں کیا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا یہ تھا، جیسا کہ شاید میں نے پہلے کسی نشست میں کہا تھا کہ اسپل، ڈرل، تھرلز، بلز، الز، پلز اینڈ ولز، یعنی یہ ان مرحلوں سے کیا گزرنا ہی انسان کا سفر ہے کہ آپ نے پہلے اسپل کیا، پھر ڈرل کیا جب جوانی تھی، تھرل آئی، اور پھر آپ بڑے ہو گئے، شادی وادی ہوگی، بچے ہو گئے، تو پھر بل بنا رہے ہیں، فیسیں دے رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، اور یہ بل اور وہ بل اور مسٹر بل، اور پھر اور بیمار ہو گئے، اور پھر پلز، دوائیوں پہ آ گئے، اور پھر ولز، پھر آ کر وقت آخر آگر چلے گئے۔ تو کیا انسانیت کا سفر اس کام کے لیے اوریجنلی تخلیق کیا گیا تھا؟ کیا یہی سفر ہے، یا سفر اس سے اعلیٰ تر کچھ ہے؟ تو اگر اعلیٰ تر ہے تو یہ چیزیں تو سب لوگ فیس کرتے ہیں، لیکن اگر صرف انہی مرحلوں میں زندگی صرف ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ زندگی فروختند، بچے ارزاں فروختند، کہ زندگی بیچ دی، اور کتنی سستی بیچ دی ان چیزوں کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے۔ تو ہمارا وہ جو اعلیٰ مقصد تھا کہ آپ نے تو کائنات کے راز سمجھنے تھے، ہم نے تو کائنات کو مسخر کرنا تھا، فتح کرنا تھا، چاند ستاروں کو، ان پہ کمندیں ڈالنی تھی، ان کے اوپر بستیاں بنانی تھی، اور ترقی کی شاہراہوں کو موٹر وے اور ہائی وے سے اٹھا کے ہم نے مریخ اور چاند اور دوسرے سیاروں تک لے کے جانا تھا، اور وہاں زندگی تلاش کرنی تھی، اور ان زندگیوں سے رابطے اور واسطے بڑھانے تھے۔ اور ہم تو اسی ابھی شاید ارتقاء کی ان منزلوں میں ہیں کہ ابھی ہم تقریباً اس حوالے سے دیکھا جائے تو حشرات الارض جیسے ہو گئے کہ آپ کو زمین پہ رینگنے والے جیسے ہوتے ہیں، اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے پرندے بھی ہیں جو کہ فضاؤں میں بہت اونچا 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 سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اس جذبے کی پرورش کے لیے ہیں کہ ہم اڑ سکتے ہیں، ہم اوپر جا سکتے ہیں، اور یہ سب نشانیاں ہیں، اس کو نشانیوں کے طور پہ ہم لیتے ہیں۔ تو اس لیے ذہنی پسماندگی جب ہم صرف ان چیزوں کے لیے جو کہ مادی اشیاء کی چند چیزیں ہیں، اور جو کہ بعد میں ان کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی، اور اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کسی فوجی ورکشاپ میں جائیں، وزٹ کریں، اور میں گیا ہوں کئی دفعہ پہ، یہاں پہ بہت بڑے بڑے فوجی انسٹالیشنز ہیں، تو مثال کے طور پہ آپ نے 100 ٹینک خریدا، 100 ٹینک خرید لیے ہم نے، ایک ٹینک کی قیمت ہے مثال کے طور پہ $5 ملین، تو 100 خریدے تو $500 ملین کے، یعنی $500 ملین کے ہم نے ٹینک خرید لیے۔ تو اس ٹینک کی ایک عمر ہے،
جب 15 سال گزر گئے اس ٹینک کو کھڑے کھڑے پڑے پڑے تو وہ اب لوہا ہے، صرف لوہا پڑا ہوا ہے، آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ لوہے کا بھاؤ بکے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم اپنی وہ تمام زندگی جو ہم نے اس طرح گزاری، جو کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ چیزوں کے حصول کے لیے، اشیاء کے تعیش کے حصول کے لیے، یا اشیاء ضرورت بن گئی بلکہ اشیاء تعیش بہت سی اشیاء ضرورت ہیں، لیکن جب ہماری زندگی کا میجر یعنی جو بنیادی وقت ہے اور جو خاص عمر ہے وہ ان چیزوں کے حصول میں صرف ہو گئی، خرچ ہو گئی، تو اب پھر ہم پہ بس ظاہر 50-60 سال گزرے تو حسرتیں رہ گئیں، اور حسرتوں کی بنیاد پہ پھر ہم نے کہا چلو اب مذہب ہی صحیح ہے، تو مذہب اختیار کر لیا، حج عمرے کے لیے چلے گئے اور سمجھا کہ ہم نے زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کر لی، تو قطعاً کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ اور اس لیے کہ یہ چیزیں جس طریقے سے کی جا رہی ہیں، جیسے خدا نخواستہ میں حج عمرے کی بات اس طرح نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ اس کو اس طرح نہ لیا جائے کہ آخری عمر میں پیسے جمع کر کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں جا کے حج کر لیتے ہیں، تو حج تو جیسے کہ انڈونیشیا وغیرہ میں بتاتے ہیں، ملیشیا میں وہ تو شادی سے پہلے کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے آپ اس مرحلے سے گزریں، اور وہ جو انلائٹنمنٹ ہے اگر آپ نے حاصل کرنی ہے اور وہ آپ کو پہلے حاصل ہو جائے، اور زندگی کے اوقات اس طرح ہو جائیں کہ ایک ایک لمحہ روشن ہو، ایک ایک لمحہ، چاہے وہ سویا ہوا لمحہ ہو، یہ خواہ وہ نیند کا ہو، خواہ وہ بیداری کا لمحہ ہو، تو لمحہ روشن ہو، وہ لمحہ رہنمائی کرتا ہو، وہ ہمیں ستاروں کی طرف لے کے جاتا ہو، وہ ہمیں بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہو۔ اس لیے جب ہم ذہنی افلاس کی بات کرتے ہیں، ذہنی پسماندگی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے اس رویے کے ساتھ مکمل طور پہ وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تضییع اوقات کرتے ہیں، اور کتنے گھنٹے ہمیں ملے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں میں ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو ہمارا بلندی کا سفر ہے، جو ہمارا اعلیٰ چیزوں کے حصول کا سفر ہے، وہ کتنا نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزانہ کے جو منڈین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو روزانہ کی روزمرہ کے مسائل اور کام اور چیزیں، اس میں ہم الجھ گئے ہیں، کانٹوں کی طرح انہوں نے الجھا لیا ہے، تو ہمیں جیسے جیسے ہمارا دامن کسی کانٹوں نے جکڑ لیا ہے، اور ہم وہاں سے اٹھنے کے اور پرواز کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو روحانیت تو پرواز کا نام ہے، روحانیت زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کو چھونے کا نام ہے، زمین پہ رہتے ہوئے عرش کو دیکھ لینے کا نام ہے، اور اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے یہ کام کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو ہم بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے حشرات الارض کہ بس اپنے اپنے چیزوں میں لگے رہے، مگن رہے، سر جھکا کے یا کبھی سر اٹھا کے بھی، لیکن کوئی وہ مشاہدہ نہیں کیا، کبھی وہ حجاب دور نہیں کیا، اور کبھی وہ نقاب نہیں اتارا جس کے پیچھے روشنیوں کے بہت ہی زبردست قسم کے چمکتے دمکتے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ ہم دیکھنے سے محروم رہے۔ تو یہ چیز ڈاکٹر صاحب یہ سیشن تھوڑی دیر میں جائے گا، مطلب جی نوٹیفیکیشن آ چکی ہے، تو ٹھیک ہے، تو جو دوست ہیں وہ سب اسی لنک پر دوبارہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پسماندگی ہے کہ ہم اسی طرح سوچتے رہیں کہ ہم یہ جو عمر عزیز ہمیں عطا ہوئی، اور اس عمر عزیز میں اگر 70-80 سال ہمارے پاس تھے، تو ہم نے اس کا کتنا وقت کہاں کہاں ضائع کیا، اور اپنے آپ کو پسماندہ فہرست میں شامل کرتے رہے، اور یہ ذہنی افلاس کی ابتر صورتحال ہے۔ اور اس لیے یہ کہ جب جو کہتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور مقابلہ سخت، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل ریٹ ریس میں چلے جائیں، تو یہ ایک اعتدال ہے جس کو حاصل کرنا
ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ بہت ہی مفید عمل ہے کہ ہم اس سے ایسا بہترین اعتدال حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں، اور زمین پہ رہتے ہوئے افلاک کے مخلوقات کو محسوس کر سکتے ہیں، ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ستاروں سے گفتگو کر سکتے ہیں، چاند سے اور کہکشاؤں پہ چل سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ فینٹیسی نہیں ہے، یہ ہمیں جو بتایا گیا کہ یہ کوئی افسانہ نگاری نہیں ہے اس طرح کی، بالکل فینٹیسی نہیں ہے، کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، کوئی خیال آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سفر روحانیت کا ہوگا تو وہ یہ اسی کا پروٹوکول ہی یہ اسی کا پروٹوکول ہے روحانیت کے سفر کا، کہ ہم یہ چیزیں اپنے ذہنی پسماندگی کو کس طرح شکست دیں اور کس طرح اس کو ترقی سے ہمکنار کریں، اور کس طرح اپنے دل و دماغ کو روشن اس طرح کریں کہ ہمیں دوسری روشنیوں کی ضرورت نہ ہو، وہ ہمارے اندر کی روشنی ہے جو کہ خود چمکتی ہے۔ اور اس کی یہ بھی مثالیں کہ بہت سے میں لوگوں کو ملا ہوں اپنی زندگی میں جو مالی طور پر انتہائی یعنی بس ترین سطح پہ تھے، لیکن ذہنی طور پر وہ بہت بلند تھے، ان کی پرواز بہت بلند تھی، ان کے خیالات بہت ہی عرفہ خیالات کے مالک تھے۔ تو وہ لوگ ستاروں کی باتیں بتاتے تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ دب اکبر کب آئے گا اور بنات الناش کیا ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا علم تھا ان کے پاس۔ اور یہ علم ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے نام آج تک گزرے ہیں، جو سب سے بڑا نام جس کو کہا جاتا ہے وہ پائتھاگورس جسے فیثاغورس کہتے ہیں، یا ارکمیڈس جسے ارشمیدس کہتے ہیں، پھر ارسطو جسے ارسطو کہا جاتا ہے، ارسطوٹل اور افلاطون، اور یہ لوگ تھے، اور سوکریٹس، یہ ایسے لوگ تھے جو مادی طور پر مالی طور پہ انتہائی پست حالت میں تھے، غریب تھے، لیکن ان کے پاس متاع اتنی زبردست متاعات تھیں، اتنی زبردست مال تھا، ان کا ذہنی خیالات اس قدر عرفہ تھے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ میں نے جوتا جو پہنا ہوا وہ کیسا ہے، وہ پھٹا ہوا ہے، صحیح ہے یا اس قسم، کیونکہ وہ جو ستاروں کا سفر کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اس والی چیزوں کو۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں جو کہا گیا کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم ظاہر ہم میں سے کوئی بھی سقراط یا ارشمیدس نہیں بننا چاہتا، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی ظاہری صورتحال جو ہے، جو ظاہری وضاقتہ ہے، وہ بھی خوش جمال ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، دیدہ زیب ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر کی صورتحال بھی اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا ظاہر آپ کے باطن سے بہتر ہے تو آپ ایک پست انسان ہیں، اور اگر آپ کا ظاہر آپ کے باطن کے برابر ہے تو آپ ایک نفیس اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، اور اگر آپ کا باطن آپ کے ظاہر سے بہتر ہے تو آپ اولیاء کے دوست ہیں، ان کے حلقے میں بیٹھنے کے قابل ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی بتائی گئی۔ اسی طرح تو یہ پسماندگیاں ہیں، ذہنی پسماندگی ہو یا قلبی پسماندگی ہو، کہ ہم ان کا کیسے تناسب تلاش کریں، اور اس کی بنیاد ظاہر ہے علم پر ہے، کہ جس کا علم راسخ ہوگا، جس کا علم وسیع و عریض ہوگا، اور جس کے علم کی پرواز سب سے بلند ہوگی، اور وہ پسماندگی سے اتنا ہی دور چلا جائے گا۔ اس لیے علمی پسماندگی اور ذہنی پسماندگی اور اوقات کار کی پسماندگی، یہ آپس میں سب ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو بات کرتے ہیں اقتصادی پسماندگی کی، جو کہ سب سے اہم بات ہے باقی ان سب پسماندگیوں میں، کیونکہ جو بھی ہم نے بات کی اس کا تعلق اقتصادیات سے بھی ہے۔ تو اقتصادیات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
ہم آج کل یہ غور کر رہے ہیں کہ ہم جن علاقوں میں اپنے بچپن میں رہتے تھے تو وہاں پہ ہمارے پاس چھوٹی موٹی کوئی اپنی زمین ہوتی تھی اور سب کچھ ہماری زمین سے وابستہ تھا. ہم نے کبھی کوئی چیز خرید یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں خریدتے تھے. تو سبزیاں، پھل اور مرغی اور بکرے کا گوشت اور سب گائے کا دودھ، ہر چیز ہمیں دستیاب تھی. تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے جب یہاں پہ استعماری قوتوں کا بہت غلبہ تھا، وہ کہ انہوں نے اپنے طور پہ بھی ترقی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ہوا کہ دیہاتوں کو پسماندہ سمجھا گیا اور کہا گیا اور اس کو اس یقین کو راسخ کیا گیا کہ دیہات پسماندہ ہوتے ہیں اور بیکورڈ ہوتے ہیں. پینڈو کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے لوگ، دیہاتی، پیزنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے ہجرت کی گاؤں سے، دیہاتوں سے شہروں کی طرف، اور شہروں میں جا کے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ رہنے کو ترجیح دی. اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ تعلیم بچوں کے لیے اسکول شہروں میں ہوتے تھے، اسپتال شہروں میں تھے اگر کوئی صحت کا ایشو ہوتا، اور ہوائی اڈے شہروں میں تھے، اور دفاتر شہروں میں تھے، اور بینک شہروں میں تھے. اس وجہ سے شہری زندگی قابل ترجیح ہو گئی. اور شہری زندگی کو جب ترجیح ملی تو اس سے یہ ہوا کہ بہت ہی زبردست ایک خلا پیدا ہو گیا گاؤں کی زندگی میں اور شہر کی زندگی میں. تو شہر کی زندگی کو ترجیح دی گئی اور گاؤں کی زندگی کو پست قرار دیا گیا، اور یہ رویے ابھی تک کسی حد تک قائم ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے شہر میں آ کر ترقی کے نام پر گو کہ ہم نے کئی چیزیں حاصل کی، لیکن بہت سی چیزوں کی قربانی بھی دی. ہم نے اصلی خوراک قربان کر دی. ہمیں دودھ بازار سے ملتا ہے تو کسی طور پہ بھی دودھ نہیں ہے، مطلب وہ دودھ ہے ہی نہیں، وہ وائٹنر ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اور ہم نے یہ بھی فیکٹ بتایا کہ گزشتہ نشستوں میں کہ 1,00,000 لیٹر دودھ خریدا جاتا ہے پنجاب میں نیسلے کمپنی کی طرف سے، اور وہ 1,00,000 لیٹر دودھ سے 3,00,000 لیٹر دودھ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو 1,00,000 سے 3,00,000 کیسے بنتے ہیں؟ تو اور اس کے علاوہ اس کی ملائی الگ کر لیتے ہیں، کریم، ملائی، یہ وہ. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کئی کیمیکلز ہیں، پرزرویٹیوز ہیں، اور یہ وہ صحت کے نام پر اور پاسچرائزیشن کے نام پر اور ان تمام چیزوں کے نام پر اور بہت زبردست گلیمر کریٹ کر کے اور ایڈورٹیزمنٹ دے کے ٹی وی اخباروں میں، اور یہ امر باور کروا کے کہ کچا دودھ جو ہے وہ براہ راست اگر پاسچرائز نہیں کیا، اگر مشینوں سے نہیں گزرے گا تو وہ بیماری کا سبب ہوگا. تو اس کو لوگوں نے مکمل طور پہ بائے کیا، اس بات کو خریدا، اور دودھ وہ جو ہمیں ملتا تھا وہ اب چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں مل کے کئی 3 گنا زیادہ قیمتوں پہ، 4 گنا زیادہ قیمتوں پہ دیا جاتا ہے. اس میں تو یہ بھی ایک ایکسپلائٹیشن کی ایک قسم ہے. اور اسی طرح ہم جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ آٹا کہاں سے آتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا مکس ہے، مسالوں میں کیا چیزیں مکس ہیں، اور یہ تمام کے تمام، بلکہ انڈے بھی پلاسٹک کے دکھا رہے ہیں آج کل. بہت کوئی چیز قابل اعتبار نہیں، قطعاً کوئی چیز قابل اعتبار نہیں. میڈیسن جو بکتی ہیں وہ بھی نمبر 2 ہے، اور چونکہ یہاں پہ قانون نافذ نہیں ہوتا ہے اس ملک میں، اور قانون کو خریدا جا سکتا ہے اور بہت آسانی خریدا جا سکتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا جرائم کی شرح وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ کہ چونکہ انسانیت کی قدر نہیں ہے اور انسان کی بھی قدر نہیں ہے، تو اس وجہ سے کوئی اس کے اوپر کوئی خاص گرفت نہیں ہے، اور گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ایک بگاڑ ہے، ایک زوال ہے جو کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی ہمیں وہ نسٹلجیا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں واپس گاؤں جانا ہے، یا واپس گاؤں جائیں یا پھر کسی ایسی شہری آبادی جائیں جہاں پر انسان کی قدر ہے یا انسانیت کی قدر ہے، جہاں ویلیوز ہیں، جہاں قانون کی حکمرانی ہے، جہاں پر انصاف اور عدل کے تقاضے پورے ہوتے ہیں.
اور سب سے جو بڑے پسماندگیوں میں ایک پسماندگی ہے وہ عدل کا فقدان ہے، کہ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں پر جرائم ہوں گے، جرائم کو حوصلہ ملے گا، حوصلہ شکنی کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جرائم بڑھتے چلے جائیں گے، اور وائٹ کلر کرائم بھی ہوں گے، کرپشن بھی ہوگی، اور ہمارے جو رول ماڈلز ہیں تمام کے تمام کرپٹ ہوں گے، اور ان کی کرپشن کو دیکھنے کے باوجود ہم ان کا تحفظ کریں گے، ہم ان کی صفائیاں پیش کریں گے اخباروں میں، رسالوں میں، کیوں کہ ہمیں اس چیز کا لالچ ہے کہ شاید ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ ملے۔ چلے یہاں تک تو بات درست ہے، کم از کم لالچ تو ہے، لیکن وہ بیوقوف احمق لوگ جو صرف جذباتی وابستگی رکھتے ہیں کرپٹ لوگوں سے، بدعنوان لوگوں سے، اور اپنی پسماندگی کے روزانہ کی بنیاد پہ فزون تر ہونے کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسے ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم سیاسی گفتگو کی مثال تو نہیں دیتے، لیکن یہ کہیں گے کہ جو بڑے بڑے نامور رہنما ہیں ان پہ مقدمے ہیں، ان پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، اور وہ تمام پارٹیوں میں، وہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، اور ایم کیو ایم ایس، کوئی بھی ہو، کیونکہ حکومت میں آنے کا مطلب سوائے لوٹ کے اور کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بھائی کو آپ نے نون لیگ میں ڈال دیا، اور ایک بھائی کو تحریک انصاف میں ڈال دیا، اور ایک بھائی کو پیپلز پارٹی میں ڈال دیا۔ اسد عمر صاحب وہ تحریک انصاف میں، اس کا بھائی زبیر صاحب وہ ادھر نون لیگ میں ہے، ادھر وہ ہارون اختر ہے، ادھر ہمایوں اختر ہے، ایک نون لیگ میں ہے، کاف لیگ میں، وہ کھیل رہے ہیں اس طرح کھلا رہے ہیں، کیونکہ اصل جو ہدف ہے وہ سیاسی وابستگی نہیں بلکہ لوٹ مار ہے، اور کرپشن اور چور بازاری اور بدعنوانی ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں اور اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کو جو روک رہا ہے وہ اس لیے نہیں روک رہا کہ وہ بدعنوان ہے، وہ اس لیے روک رہا ہے کہ یہ میری پارٹی کو کیوں نہیں موقع دیا جا رہا بدعنوانی کا۔ تو یہ رویہ پسماندگی کی ایک بہت بہت بڑی، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ایک مثال ہے کہ کس طرح آپ ایک جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ ہمارا یہ شخص جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم زبردست قسم کی ان کے لیے کالم لکھ رہے ہیں، ہم پروگرام کر رہے ہیں ٹی وی پہ اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس عمر کے باوجود کہ وہ انتہا درجے کا بدعنوان ہے، اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے پیسے لیتے ہیں، یا کوئی بھی پلاٹ لے لیا کوئی چیز، تو اس وجہ سے ہم اس کے تحفظ کے ضامن ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس سے پسماندگی بڑھتی ہی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور ابھی تک جو سفر ہے خاص طور پہ پاکستان کی پسماندگی کا، وہ اسی خط پہ چل رہا ہے، اور اس خط پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز بروز جرائم پیشہ ہوتے جائیں گے، روز بروز غریب ہوتے جائیں گے، روز بروز بے عزت ہوتے چلے جائیں گے، اور روز بروز ہماری پسماندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہمارا اعتبار چیزوں پہ ختم ہو جائے گا، لوگوں پہ آپس میں ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور لوگوں میں انسانیت جو ہے وہ زائل ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ ہو رہا ہے، بڑی تیز رفتاری سے ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں خاص طور پر ہر شخص آنے والا جانے والی کی مذمت کرتا ہے، اس کے میں کیڑے نکالتا ہے، لیکن جب وہ خود آتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ قرضے لے لیں گے، پہلے سے بھی زیادہ وہ جرائم کریں گے جو کہ وہ کر کے گئے تھے۔ تو بدعنوانی ہے کہ رکنے کو نہیں آ رہی، تھمنے کو نہیں آ رہی، اور پھر اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بنتی جا رہی ہے کہ اس کو ہم لیگلائز کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اتنی رشوت کو تو لیگلائز کر دیں، کیونکہ اس کو روک نہیں سکتے، کم از کم قانونی شکل دے دیں۔ تو اس پہ بھی لوگوں نے بڑی بات کی کہ جی قانونی شکل دیں، کم از کم وہ احساس گناہ تو نہیں ہوگا، یا احساس جرم تو نہیں ہوگا۔ تو جب ایسی سوچ ہوگی تو آپ کو یہ ملے گا کہ لوگ محنت کرنا چھوڑ دیں گے،
اور محنت کرنا بیوقوفوں اور احمقوں کا وتیرہ سمجھا جائے گا. صرف پبلک ریلیشننگ پہ اور ایکٹیویٹیز پہ آپ کام کریں گے. تو ایک اس کے اقتصادی پہلو تو سینکڑوں ہیں، لیکن ہم چند کو کور کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ تاجرانہ رویہ. تاجرانہ رویہ جب کسی ملک میں بہت زیادہ بڑھ جائے، اور تاجرانہ رویے کے پیچھے اگر صنعت موجود نہ ہو تو وہ معاشرہ ڈوب جاتا ہے. اس کے ڈوبنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ ہر شخص ٹریڈ کرنا چاہتا ہے کہ ادھر کا سامان اٹھایا اور ادھر بیچ دیا، ادھر کا اٹھایا ادھر بیچ دیا. لیکن وہ صنعت کار جو چیزیں بناتے تھے، جوتے بناتے ہیں، کپڑے بناتے تھے، دستکار تھے. بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ پنجاب کے کئی شہروں میں، خاص طور پہ گوجرانوالا میں، تو گوجرانوالا بہت صنعتی شہر تھا. ہم نے سینکڑوں نہیں میں ہزاروں یعنی گھروں سے ہم گزر رہے ہوں گے تو ہر گھر سے وہ پیتل اور تانبے کے جو برتن بننے کے، اور عورتیں بناتی تھیں، یعنی ان کے وہ اس پہ نشان ڈالتے ہیں، وہ ڈیزائن ڈالتے ہیں. بنتی تو انڈسٹری میں، لیکن جب وہ گھر میں دیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ تھوڑی سے نشان ڈالتے ہیں تاکہ اس پر ڈیزائن بنایا جا سکے. اور پھر اس کے علاوہ وہ دھاگے کا وہ آتے ہیں، اٹی ہوتی ہے دھاگے کی، جو چرخے کے اوپر، چرخے کے آگے ایک وہ چیز ہوتی ہے جو گھومتی ہے، تو چرخے سے جو دھاگا اترتا ہے وہ اس کے چرخے کے تکلے کے اوپر لٹو، اور لٹو ہوتا ہے کہ لکڑی کا بہت سا بڑا لمبا سا، اس کے اوپر دھاگا چڑھتا چلا جاتا ہے. تو عورتیں وہ دھاگا رات کو ہر دن میں کوئی 2 درجن 4 درجن لٹو بنا دیتی تھیں اور ان کو پیسے ملتے تھے. تو یہ ایک قسم کے یہ صنعتیں تھیں، اس کو کاٹیج انڈسٹری تھی. تو کاٹیج انڈسٹری کو ان شہروں میں بڑی اہمیت تھی. فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ، وزیر آباد. تو یہ یعنی جہاں مرد بھی کام کرتے تھے، خواتین بھی، کھیتوں میں بھی، اور ہر جگہ اس طرح کام ہوتا تھا. تو جب یہ تھا تو وہ ہر عورت کی پیئنگ کیپیسٹی بھی ہوتی تھی، ان کو پیسے ہوتے تھے، وہ خرچ کر سکتے تھے دوائی دارو کے لیے، خوراک کے لیے، مہمانداری کے لیے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ پسماندگی نہیں تھی ان کے ہاں جو کہ مالی پسماندگی ہوتی. پلس اس کے باوجود یہ بھی تھا کہ ان کو یہ ایک اطمینان تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کسی کاروبار میں یا کسی ایکٹیویٹی میں گزارا ہے، بیکار نہیں گزارا. تو کام کرتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، ان کو بھی، بچوں کو بھی کام پہ لگا. اس طرح بہت کام ان علاقوں میں بہت کام ہوتا. تو جو ہم نے اپنی بچپن سے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد کیا وہ محنت کا چیز چلی گئی تو ظاہر دور بدل گیا. پھر کمپیوٹر آ گئے، موبائل فون آ گئے، ایپس آ گئیں، اور یہ وہ اب بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں. لیکن وہ خواتین جو کہ دستکار تھیں، اور وہ لوگ جو ہینڈی کرافٹس کے جو ماہر تھے، وہ ان کو اپنے پروڈکٹس کا وہ قیمتیں نہیں مل رہی تھی. تو اس طرح ہم نے کئی دورے کیے ہیں. میں گیا، کئی مرتبہ گیا ہوں سندھ، اندرون سندھ، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ویجیٹیبل ڈائنگ کرتے تھے، اور اس کے لیے اجرک کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ ہاتھ سے کرتے تھے ساری چیزیں. اب وہ ختم ہو گئی. اب وہ مشینوں کے ذریعے ہو رہی ہے. وہ جو خوبصورتی تھی اور جو اس کی بہتر پروڈکشن تھی، اب وہ ختم ہو گئی، مشینوں پہ چلے گئے. تو وہ پھر جو دستکار تھے اور وہ سارے وہ بیکار ہو گئے بیچارے، بے روزگار ہو گئے، اور انہوں نے کام چھوڑ دیا. کوئی پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی دودھ بیچ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. تو اس طرح یہ ہوا کہ ایک بنا بنایا جو کاروبار تھا وہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہ برباد ہوتا چلا گیا. حالانکہ آج بھی اجرک اور ایسی چیزوں کی مانگ تو ہے مارکیٹ میں، لیکن اب وہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو اس کو بنا رہی ہیں. تو وہ جو گراس روٹ لیول کی پسماندگی تھی، جن کو چھیننے اور کھو جانے کے بجائے اس کو بڑھاوا دینا تھا، اس کو انکریج کرنا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، وہ نہیں ہو سکی. تو اس طرح بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا جو گراس روٹ لیول پہ پسماندگی ہوئی. تو وہ پھر اس کی وجہ سے ذہنی امراض ہوئے، جسمانی امراض ہوئے، ہسپتالوں پہ رش پڑا. تو یہ مکمل ایک تصویر ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر صفحہ جڑا ہوا ہے کہ جو صحت کے مسائل ہیں وہ معاشی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، معاشی چیزیں جو ہیں وہ قدروں سے جڑی ہوئی ہیں، قدروں جو ہیں وہ رویوں سے جڑی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ایک آپس میں بالکل ایک مربوط سلسلے کے تحت ایک بربادی جو ہو رہی ہے وہ اس طرح نظر آ رہی ہے. تو ایسا یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک معاشرے کو پسماندگی سے دور رکھا جا سکتا ہے یا رکھا جانا چاہیے،
اس کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ ہم مزید ان کو پسماندہ کریں اور ان سے تعلیم چھین لیں اور ان سے وہ وسائل بھی چھین لیں. اور یہ بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے کہ جیسے چائلڈ لیبر ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچے جو 10 11 12 سال کے ہوتے ہیں ان کی انگلیاں بہت تیز رفتاری سے قالین پہ چلتی ہیں. تو میں نے خود دیکھا کئی دفعہ اپنے علاقوں میں کہ قالین بافی کی جو صنعت ہے وہ بچے، اور فٹ بال بھی اور جو بنتے ہیں اس میں بھی بچے ان کی انگلی چھوٹی ہوتی ہے لیکن بڑی مہارت، ان کا ریفلیکس اچھا ہوتا ہے. تو بڑے بڑے خوبصورت وہ جو پیچز بنتے ہیں فٹ بال کے، سیالکوٹ میں اگر آپ کبھی دیکھیں فٹ بال کیسے بنتا ہے تو آپ کو، ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ فٹ بال بنتا کیسے، وہ ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے کا، کیسا خوبصورت وہ فٹ بال بناتے ہیں. تو اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی فٹ بال بکتا بھی ہے باہر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو چائلڈ لیبر ہے، تو اس پہ پابندی لگائی جائے، تو بچوں کو تو اسکول بھی ہونا چاہیے. تو وہ بچے اسکول تو نہیں گئے، وہ سڑکوں پہ آ گئے، بیکاری بن گئے، اور ان سے جو ایک ہنر تھا وہ بھی چھن گیا، وہ چھوٹی موٹی جو روزگار تھی وہ بھی چھن گئی. تو اس قسم کا ایک ایسا ایشو ہوا جس کے بارے میں ایک اس زاویے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ بچہ پڑھ بھی رہا ہو اور ساتھ یہ ہنر بھی کر رہا ہو تو وہ اچھی چوائس ہے، یا صرف یہ ہے کہ وہ صرف اسکول میں چلا جائے، بی اے کرے، ایم اے کرے اور بے روزگاری میں گھومے اور نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا رہے. اور کیونکہ اب وہ ماسٹر کر لیا تب اس کا اسٹیٹس ہو گیا، اور اسٹیٹس ہو گیا تب وہ چھوٹا کام کر نہیں سکتا. اب اس سے وجہ سے مالی پریشانیوں میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم پسماندگی میں اضافہ کر رہی ہے. ہم کبھی نہیں سوچتے تھے کہ میں جب بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہر جگہ ڈگری کالج ہوتا ہے، ڈگری کالج میں بی اے کراتے ہیں، بی اے کراتے ہیں، ڈگری کالج ہوتا ہے. تو آپ نے بی اے کر لیا، بی اے کرنے کے بعد آپ کو پریکٹیکلی کچھ نہیں آیا، یعنی ٹھیک ہے آپ گریجویٹ ہو گئے، آپ نے بی اے کر لیا، بیچلر آف آرٹس ہو گئے، پڑھے لکھے ہو گئے. تو اب آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، اور نوکری کرنے کے لیے آپ کو ہر شخص کی کوشش ہے کہ وہ مرکز میں چلا جائے اور وہاں پہ جا کے چیف سیکرٹری بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے یا کوئی اس طرح کا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وہ چیزیں جو دیکھتے تھے کہ جب بی اے اور ایم اے کر کے لوگ نکلتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں اب لوگ موجود ہیں جو بے روزگار ہیں اور انہوں نے ماسٹر اور گریجویشن کی کر رکھی ہے لیکن ہنر کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ووکیشنل چیز نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک پلمبر ہے، اس کے مقابلے میں ایک کارپینٹر ہے یا دھوبی بھی ہے، یعنی وہ کم از کم کچھ نہ کچھ پیسے لے کے گھر جا رہا ہے روزانہ. لیکن جو بی اے کر کے اور بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی جاب مل جائے، اور بات بھی صحیح ہے، انہوں نے بی اے کیا ہے، گریجویشن کی ہے، تو ان کا کچھ تو فرق ہونا چاہیے کارپینٹر سے اور ان چیزوں سے. لیکن یہ تعلیم کا ایک نقص تھا کہ اس کو ووکیشنلائز نہیں کیا گیا، اس کو ایسے ہنر کے ساتھ وابستہ نہیں کیا گیا کہ جو اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر رزق کی فراہمی کی ضمانت دیتا. تو پروفیشنل میں جیسے ڈاکٹر، انجینئر، یہ وہ کم از کم یہ کہ ان کے پاس تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ تو کام کرتے ہیں، تو صحیح ہے. لیکن صرف بی اے ایم اے کر کے یہ چیزیں، بڑے بڑے عالی شان لوگ بھی ہیں جو ایم اے بی اے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے ہمارے دوست احباب ہیں جو ماسٹر ڈگری کی، اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن شاعر ہونا، ادیب ہونا بھی ایک اضافی صفت ہے. یہ اس وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو روزگار فراہم کرے. تو روزگار فراہم کرنے کے لیے آپ کو ہمیں وہ چیزیں چاہیے، وہ وسائل چاہیے، وہ طریقے اور راستے اور ذرائع چاہیے جس کی بنیاد پہ ہمیں اچھے معاوضے مل سکیں. اور اس کے علاوہ شاعر ہونا اور ادیب ہونا یہ تو بہت بڑا وصف ہے اور بہت ہی قدرت کا ایک انعام ہے کسی شخص کے اوپر، کیسے اس خود پہ خیالات اترے ہیں اور اس کو کس طرح مربوط اور منظوم انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن جیسے یہ روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو روزگار کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو معلومات اور علم کے جو ذرائع ہیں
اس کے حوالے سے بھی پسماندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہماری جو تعلیم ہے وہ ظاہر ہے جاب کے حاصل کرنے کے لیے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اور وہ اس کارروائی کے لیے نہیں ہے جس کے لیے ہم نے وہ کارواں تشکیل دینا تھا جو ہمیں بلندیوں پر لے کے جاتا۔ تو چونکہ ہم اس پس منظر سے وابستہ تھے جو جس پہ غربت چھائی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ چونکہ اس کا تعلق استعماریت سے بھی تھا، اور استعماریت ہمارے ہاں مختلف ناموں سے موجود رہی ہے۔ وہ دور ہو غزنوی کا دور ہو، غزنی غوری کا دور ہو، یہ سب استعماری طاقتیں تھیں جنہوں نے آ کے ان علاقوں کو فتح کیا اور اسلام کے نام پہ جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی، اور اس قسم تو یہ خاص طور پہ یہ خطہ جسے ہم ہندوستان یا برصغیر کہتے ہیں، تو یہاں پر تقریباً جو کسی سن آف دا سوائل نے حکومت نہیں کی تھی۔ 2000 سال پہلے اشوکا اور چندر گپت موریہ جیسے لوگ تھے، بس اس کے بعد یہ تھے سن آف دا سوائل جنہوں نے، اور لیکن ان کی بھی حکومت پورے برصغیر پہ نہیں تھی، چند حصوں پہ تھی، تو لیکن پھر بھی ان کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر جو سلسلہ چلا تو برصغیر پہ حملے ہوتے چلے گئے، اور مختلف قسم کے استعمار وہ آئے، انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا، یہاں کی دولت کو لوٹا، یہاں کے لوگوں کو کا قتل عام کیا، جنگیں مسلط کی، اور مختلف نعرے لے کر، مختلف ہیرو ورشپ لے کر، اور اپنے اپنے ڈفلی بجا کر وہ رخصت ہوئے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم شروع کر دیں اگر غزنوی سبکتگین الپتگین کے دور سے، اور پھر غزنوی کا دور آیا، پھر اس کے بعد غوریوں کا خاندان آیا، غوری کے خاندان کے بعد وہ شہاب الدین غوری اس کو قطب الدین ایبک کو لے آیا تھا، تو ایبک سے پھر خاندان غلامان شروع ہوا، انہوں نے 90-95 سال حکومت کی، تغلق کے دور تک، پھر مغل آ گئے، تو مغلوں کے بعد پھر انگریزوں نے یہاں پہ اپنا استحکام کیا، حکومت قائم کی۔ تو یہ کہنے کی بات یہ کہ سب باہر کے لوگ تھے، کوئی سن آف دا سوائل نہیں تھا سوائے راجہ رنجیت سنگھ کے، جس نے ایک حکومت کی تھی، کابل اور کشمیر تک لے گیا تھا پنجاب کو۔ بہرحال تو یہ تھا کہ کیا پسماندگی کا تعلق استعماریت سے بھی ہے، اور کس طرح لوگوں نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے کس طرح قومی مفادات کو بھی بیچا، اور کس طرح مخبریاں کیں، اور کس طرح جاگیریں حاصل کیں، اور وہ حقوق، وہ چیزیں حاصل کی جن پر ان کا حق نہیں تھا۔ اور یہ بھی ایک بڑی طویل اور المناک اور خون چکاں داستان ہے کہ کس طرح لوگوں نے یہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق سلب کیے اور غصب کیے، اور اس لیے کہ حکمرانوں کی دلجوئی کے لیے، اور ان سے انعام و اکرام اور خلعتیں حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں بھی ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے تو یہ پسماندگیوں کے سب اسباب ہیں کہ ہم کیسے مختلف ادوار سے گزرتے 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 یہاں تک پہنچے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پہ کتنے بھی مضبوط ہوں، ہم جسمانی طور پہ یا مادی طور پہ کتنے بھی مضبوط ہوں، لیکن اگر ذہن پسماندہ ہے اور ذہن میں غلامی ہے، چونکہ بڑی طویل عرصے کی غلامی، ہم نے تو بہت طویل، شکر ہے کہ میں نے جیسے ہماری نسل کے لوگ ہیں وہ تو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے، لیکن جو پہلے بھی پیدا ہوئے تو انہوں نے وہ دور کا بھی ذائقہ چکھا ہے جب غلامی تھی۔ اور اب باہر یہ بھی لوگ بہت کہتے ہیں کہ وہ غلامی کا دور آج کے آزادی کے دور سے بھی بہتر تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کم از کم وہاں پہ انصاف تھا، اور وہاں پہ یہ جو کہ آج کل پائی جاتی ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ پسماندگیوں کے جو مختلف رنگ ہم نے دیکھے ہیں، اس کے پس منظر بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ جنگیں مسلط کی گئیں، اور خوراک کی کمی ہوئی، اور اس قسم کے جیسے قحط ہوتا ہے، یا پھر زلزلے یا سیلاب آتے ہیں، تو وہ پسماندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مذہبی پسماندگی بھی
ہم پہ مسلط رہی. اور مذہب میں کیا ہوا کہ مذہب تو ذات خود ایک بڑی ہی خوبصورت اور پرکشش ایسپیکٹ ہے، لیکن جب اس کو کمرشل بنیادوں پہ استعمال کیا گیا مذہب کو، اور اس کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا گیا، اور مذاہب میں جنگ کی گئی اور شدت پسندی کو اختیار کیا گیا. اور اب یہ شدت پسندی اور اختیار، یہ کوئی ہم وہ اصطلاحات استعمال میں نہیں کر رہا ہوں جو کہ پورے اخباروں میں جو کہ مغربی میڈیا کہہ رہا ہے یا وہ، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ فرقہ واریت اسلام میں روز اول سے شروع ہو گئی تھی، اور یہ چلتی چلتی بہت سے لوگوں کی جان لے گئی. لاکھوں کروڑوں لوگ اس پہ قتل ہو گئے فرقہ واریت میں 1400 سالوں میں، اور آج تک ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک ہوتے رہیں گے. تو یہ بھی ہمارے ذہنی زوال کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور انحطاط کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور زوال کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ ہم فرقہ واریت کی باتوں پر اور ان چیزوں کے اوپر الجھیں اور ایک دوسرے کو برتر اور یا بدتر ثابت کرنے کی کوشش کریں. اور یہ پسماندگی کی ایک انتہائی ذلیل قسم کی مثال ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھا دیں لوگوں کو. اور مسجد اور جو اعلیٰ درجے کے پلیٹ فارم ہونے چاہیے تھے جو کہ ترقی کا سبب ہونا چاہیے، وہ ان چیزوں میں الجھ کے پستی کی دلیلیں بن جائیں. تو یہ بھی ایک پسماندگی ہے، اور اس کو بھی ایڈریس کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ اجتماعی شعور کی شکست ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب آنے دیں یا مسلط ہونے دیں. اور میرے اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جس کا جو مذہب ہے وہ اختیار کرے. کسی کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ دوسروں کو تمیز سکھاتا پہ مذہب کی یا اپنی برتری شو کرے. کوئی بڑی سیدھی بات ہے کہ بھئی کرسچین ہے، وہ مانتا ہے، اگر کرسچین ہے تو وہ مانتا ہے کہ جی گاڈ ہے تو ہولی گوسٹ ہے، تو ہولی مدر ہے تو سن آف جیز گاڈ ہے. تو اگر وہ کہتا ہے تو کرسچین، اگر وہ نہیں کہے تو وہ کرسچین نہیں ہے نا. پھر تو اس چیز کو آپ ہمیں یعنی ظاہر ہے ان کا مذہب ہے، تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ دوسرے کے مذہب کے بڑوں کو، ان کے علماء کو، ان کی ورکشاپ، ان کی ورشپ پلیسز کو برا مت کہیں، ان کی ہتک نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، انسان بنیں. اور انسان بننے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس قسم کی تضحیک، اس قسم کی تذلیل اور ایک قسم کی نکتہ چینی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ورنہ پسماندگی کبھی ہمارا دامن نہیں چھوڑے گی. تو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شدت آتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور پورے دنیا کے کئی جو اسلامی ممالک ہیں وہ واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور ان کو آپس میں لڑانا آسان ہو گیا ہے، ان کو آپس میں جذبات کو مشتعل کرنا آسان ہو گیا ہے تاکہ یہ پسماندہ ہی رہیں. تو اگر ہم انہی چیزوں میں الجھے رہے تو ہمارا کیا سفر ہے آگے کا، اور کس قسم کی ہم ترقی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جو وسائل دستیاب ہیں تعلیم کے نام پر، وہ سب کے سب بیرونی وسائل ہیں، اور ان کی بنیاد کچھ بھی ہو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن تھی، اور یونانیوں کی بھی تھی، اور رومنز کی بھی تھی، اور انڈینز کی بھی تھی، لیکن جو اس کا آخری ایڈیشن ہے، جو ابھی تک سکہ رائج الوقت ہے، وہ مغربی ٹیکسٹ ہے، وہ مغربی سلیبس ہے. اور ہم جب بھی اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، جب وہ لیول A-لیول کر لیتے ہیں بچے، تو تمام لوگوں کی والدین کی خواہش ہوتی ہے ان کا بچہ آکسفورڈ جائے، کیمبرج جائے، پڑھ کر آئے، کیونکہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ اور ییل اور میکگل، ان سب لوگ چیز کی ایک بین الاقوامی قدر ہے، ان کا ایک نام ہے، ٹریڈ ہے، بیچ ہے. تو وہ ٹریڈ مارک اگر آپ کو دستیاب نہیں ہوتا تو آپ کو اگر کہا بھی نہ جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ آپ پسماندہ یعنی پیچھے ہیں. تو یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں ایک ٹیچر ہے جس نے FCPS کیا ہے، اور ایک ٹیچر ہے جس نے FRCS کیا ہے. تو دونوں ایکویولنٹ ڈگریز ہیں. FCPS
یعنی وہ سرجری کی ڈگری ہے جو پاکستان میں کرتا ہے ڈاکٹر، اور FRCS وہ ڈگری ہے سرجری کی جو کہ وہ یورپ میں کرتا ہے. تو یورپین جو ڈاکٹر ہے اس کو یہاں پر پاکستانی ڈاکٹروں پر نفسیاتی برتری حاصل ہے کہ وہ وہاں باہر سے پڑھ کے آئے، تو اس کے پاس لیبل ہے باہر کا، اور یہ وہ یعنی ترقی پسند ہونے کا، ترقی یافتہ ہونے کا. اور وہ جو FCPS والا ہے وہ واقعی مرعوب ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ صرف نفسیاتی، وہ واقعی اس سے مرعوب ہے کہ وہ اس سے برتر ہے، تو اس کی برتری کو تسلیم کرتا ہے. تو یہ چیزیں اگر دیکھیں گے تو اور ہو سکتا ہے وہ برتر ہو بھی، کیونکہ وہاں پہ نارمز مختلف ہیں، وہاں پر ویلیوز مختلف ہیں، وہاں پر سٹائل مختلف ہے، انداز مختلف ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات درست بھی لگتی ہے. تو اگر ہم یعنی میں تو اس لیول پہ کہ ایک شخص نے پوسٹ گریجویٹ ڈگری کر رکھی ہے، وہ FCPS ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کی نسبت پسماندہ سمجھتا ہے، یعنی پیچھے سمجھتا ہے. تو یہ ساری ریلیٹیو ڈگریز ہیں، نسبتی درجے ہیں. اس کو وہ ہے ڈاکٹر، وہ پوسٹ گریجویٹ بھی ہے، وہ اسپیشلسٹ بھی ہے، وہ کنسلٹنٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتا ہے. تو اپنے آپ کو پسماندہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں نہیں گیا باہر، میں نے وہاں سے کیوں نہیں پڑھا، اور حالات نہیں تھے. تو جب ایسی سوچ ہوگی تو پسماندگیوں میں اضافہ ہی ہوگا. اس سے یہ میسج یہ خاموش نہیں ہے، یہ سفر کرتا ہے. جب ہم ایسے احساسات کو دیکھتے ہیں تو یہ احساسات منجمد نہیں ہیں، جامد نہیں ہے، یہ متحرک احساسات ہیں، اور یہ معاشرے میں جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، اور ان کا پیغام رسانی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ سے پڑھ کے آئے گا وہ بالاتر ہوگا، وہ افضل ہوگا ہم سے. تو یہ یہ رویہ ہے، اور یہ تمام مثالوں میں درست نہیں کہ یہ درست ایسا بھی ہو. بہت سے لوگ ہیں جو پڑھ کے آ کے کیمبرج سے یا آکسفورڈ سے پڑھ کے آ کر بھی یہاں کچھ نہیں کر پاتے، اور ان کے مقابلے میں ان پڑھ لوگ بڑے آگے چلے جاتے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ بہت آگے چلے جاتے ہیں، پراپرٹی والے اور یہ کو. لیکن یہ جو موازنہ ہے یہ مالی موازنہ ہے یا سوشل موازنہ ہے. جہاں تک علم کا تعلق ہے تو علم کی تو چونکہ قدر کا پیمانہ اب سرمایہ کے ساتھ وابستہ ہے کہ اگر آپ علم والے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا سرمایہ کتنا ہے اور کس قدر متمول، کس قدر خوشحال ہیں. تو کیونکہ پیمانہ کامیابی کا اور خوشحالی سے منسلک کیا جاتا ہے. ہم اس لیے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ محض ایک عالم اور فاضل شخص کیا صرف اپنے علم کی اور فضل کی بنیاد کے اوپر وہ درجہ اور فوقیت اور شرف حاصل کر سکتا ہے جو کہ ایک پراپرٹی ایجنٹ کے پاس ہے، جو کہ کروڑوں اربوں تک کا مالک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کس طرح ان پیمانوں کو کتنی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے قد ناپیں، لوگوں کی پیمائش کریں کہ کون افضل ہے اور کون کم افضل ہے، کون اشرف ہے اور کون کم اشرف ہے، اور کون زیادہ ایفلوئنٹ ہے. اس لیے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اقتصادی چیزوں میں جو تاجرانہ رویہ ہے وہ جہاں زیادہ ہوگا وہاں پر خوشحالی کم ہوتی تھی، وہ یعنی شارٹ ٹرم ہوگی، کم عرصے کی خوشحالی ہوگی. لیکن اگر سیشن ایکسپائر ہو جائے تو سب دوست اسی لنک پر دوبارہ آ جائیں گے. اور جب صنعت کو فروغ ملے گا تو اس کی وہ لازمی طور پر وہاں پر ہر شخص کے لیے امکانات ہیں کہ وہ متمول ہو یا خوشحال ہو، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ غریب نہ ہو. اور تیسرا جو اس میں چیز آتی ہے، کیونکہ کمائی کے جو ذریعے ہیں انسانوں کے لیے وہ یعنی زراعت کے علاوہ وہ تجارت اور صنعت اور سروسز کے ہیں. تو باقی سروسز ہیں کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، تو یہ سروسز کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ بھی
ان تینوں فیکٹرز جو 4 فیکٹرز ہوئے، ان چاروں کو جب یک وقت ساتھ ساتھ نہیں چلایا جائے گا اور ان کو ساتھ ساتھ ترقی نہیں دی جائے گی تو پسماندگی راسخ ہوتی چلی جائے گی، پسماندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے پھر ایسے معاشروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں تجارت زیادہ ہوگی، جہاں تاجرانہ رویہ زیادہ ہوگا، حالانکہ تجارت کو بہت زیادہ بہت عزت والی اور احترام والی چیز کہا گیا ہے۔ رسول پاک کو نے کہا کہ تجارت بزنس کو انہوں نے، لیکن اگر سب بزنس ہی کریں اور صنعت کوئی نہ کرے تو تجارت کون کرے گا؟ پھر تجارت کہاں سے ہوگی؟ ظاہر صنعت کرنے والے ہوں گے تو تجارت چیزیں پیدا کی جائیں گی، وہ زراعت ہو، وہ صنعت ہو۔ تو اس طرح تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس معاشرے میں صنعتیں زیادہ ہوں گی، جس معاشرے میں یعنی صنعت کاری کو فروغ دیا جائے گا، وہاں پر وہ ماحول پیدا ہوگا کہ وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ایجادات کریں گے، موجد ہوں گے، نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ صرف تاجرانہ ماحول میں رہتے ہوئے ایجادات نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کا ذہن اس طرف راغب ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ لیکن جب مشینیں چلتی ہیں، جب مختلف قسم کے پلانٹ چلتے ہیں تو ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اگر اس کو ایسے کر دیا جائے یا اس کو اس طرح تبدیل کر دیا جائے تو اس کے ساتھ اگر یہ مشین لگائی جائے تو ہماری جو پروڈکشن ہے زیادہ ہو جائے گی اور ہماری مشینوں کی جو افادیت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو وہ پھر ایک ایجاد کرنے والا دماغ جو ہے وہ معاشرہ پیدا کرتا ہے، وہ بہت سی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ جب سوچتے ہیں تو مختلف چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، ایجادات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور کئی چیزیں پھر حادثاتی طور پہ ایجاد ہوتی ہیں۔ تو یہ پھر اس معاشرے کی